अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BNN के प्रोग्राम तोल के बोल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली बुखारी। पिछले 2 दिनों से मुल्क में अफरा तफरी जारी है, जगह जगह आग लगाई जा रही है और अदम इस्तेहकाम जैसी सूरत हाल है। इसी हवाले से हमारे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वाहिद सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत इरफान मेमन, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसन शराजी। आइए उनके साथ इसी टॉपिक पर बात होगी। जी शराजी साहब। जी इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद स्टूडियो में। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, गुफ्तगू आगाज़ जो करते हैं वो इसी हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात पे गिरफ्तारी अमल में आई है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को जो है गैर कानूनी करार दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं हूँ चाहे आप हो, मगर कानून का कोई तकाजा होता है, कोई पैरामीटर होता है हर चीज का। आप देखिए कि जिस तरीके से भोंडे तरीके से एक साबका वजीर आजम को गिरफ्तार करने का भोंडा तरीका, ये जो मौजूदा हुक्मरानों ने ये कोशिश की है कि इसको शो किया जाए कि ये इदारे और वो सब मिल के ये सारे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तासुब देना कि खान साहब की पार्टी को और खान साहब की पार्टी को कोई और कलर दिया जाए, तो ये सियासत के अंदर आप तनकीद कर सकते हैं, मगर तनकीद बजाय तनकीद होनी चाहिए। जिस किस्म की तनकीद और जिस किस्म की सियासत हमने पाकिस्तान में देखी है आज की तारीख में, पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि किसी भी दुनिया में इस किस्म की सियासत होती है। कि आपने ये देखा होगा कि पिछले 2 दिन से जिस तरीके से इस मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर खड़ा कर दिया है कि जिसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अब कौम ये सोच रही है कि आखिर होने क्या जा रहा है, इस मुल्क में मार्शल आ रहा है या इस मुल्क के अंदर कोई खून खराबा होने जा रहा है। देखिए ना, इतनी बड़ी तादाद में एक पार्टी के इतने बड़े एक ऐसे नाम को जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर, खान साहब कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पहचान मिली है। खान साहब एक इंटरनेशनल स्पीकर है और इस किस्म के भौंडे तरीके से उनको गिरफ्तार करके, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनका कद बढ़ाया है। इरफान भाई, पाकिस्तान में इमरान खान साहब से पहले भी 4 वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ गिराव किया गया। इस पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सिंपल आपका सवाल है और मेरा बड़ा मासूमाना जवाब है कि मैं समझता हूँ कि ये जो भी पिछले बुजुर्गों के साथ हुआ है वो उनके साथ मकाफात अमल हो रहा है, और अब इंशाल्लाह ताला जो इनके साथ होने जाएगा वो भी मकाफात अमल होगा। देखिए, आपको ये बात सोचनी भी, मतलब अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि रब्बुल आलमीन का एक निजाम है। आप जो जैसा बोगे वैसे ही काटना है आप। तो पिछले वज़ीर आज़म ने जो सजाएं भुगती और जिस तरीके से जो मामला हुए वो आपने देखे होंगे कि देखिए, जनरल मुशर्रफ साहब ने एक इनको लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान इस नालायक और नाहिल लोगों को दिया था। इस मुल्क को 11 तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर खड़ा होते हुए इनको ये मुल्क हाथ में दिया था। इस मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब का वो दौर इनकलाबी दौर था कि जिसमें पाकिस्तान ने तमाम सेक्टर के अंदर अपनी मंजिलें तय कर चुका था, मगर इन नालायक और नाहिल लोगों ने क्यों कहा था जनरल मुशर्रफ साहब ने जाते वक्त इस मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है? इसलिए उन्हें पता था कि ये नाहिल और नालायक लोग इस मुल्क का दिफा, इस मुल्क के इश्यूज को एडजस्ट करने की सलाहियत ही नहीं रखते। आप देखें कि मैंने पहले भी कहा था कि उनका दौर सिर्फ उनके लिए आता है। पाकिस्तान जमूर का मतलब देखिए, जमूर का मतलब अवाम। आप इनके दौर के अंदर देख लें कि अवाम कब खुश हुई है या मुल्क ने तरक्की की है। मैं नहीं समझता कि वो दौर कोई दौर था, और उनके साथ जो हुआ वो उनकी उन नालायकी, नाहिली और अपने वो माइट इज राइट वाली बात जो मैं कहता हूँ कि मतलब इनका दौर आप ये देखिए कि जैसे आपने आप बात की नवाज शरीफ की, यूसुफ रजा गिलानी की या शाहिद खाकान अब्बासी की, ये तमाम के तमाम लोग जो गए
یہ اپنی میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو راکٹ سائنس ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جو دور تھا وہ یہی تھا، پہلے اس کی باری پھر اس کی باری، پھر اس کی باری پھر اس کی باری. یہ دو پارٹی کے اوپر ہی پاکستان کی جمہوریت کا جو ہے وہ پلر کھڑا ہوا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی ان پارٹیز کی جو بھی باتیں طے ہوئی تھی اس میں ایک بات جو ہے وہ جس پہ یہ دونوں کھڑے رہے وہ یہ تھی انشورنس جو ایک دوسرے کو دی تھی انہوں نے کہ آپ کی حکومت آئے گی تو ہم نہیں گرائیں گے اور ہماری حکومت آئے گی تو آپ نہیں گرائیں گے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی، یہ چارٹر آف انشورنس تھی. تو میرے خیال سے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل ان کے ان غلطیوں کا نتیجہ تھا. مگر جو خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے بھی غلطیاں کی ہیں. مقدس کہو تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے. خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے جو دعوے تھے، جو ان کے باتیں تھی کہ میرے فیڈرل منسٹر آئے گا تو یہ کرے گا، میرا فائنانس منسٹر یہ کر لے گا، میرا وزیر خارجہ آئے گا تو یہ کر لے گا، ان کو میرے خیال سے ہوم ورک نہیں تھا اور پہلی بار موقع ملا تھا اس ملک میں حکومت کرنے کا اور اس 35 سال کی بیوروکریسی کو سمجھنے کا پہلی بار موقع ملا تھا. خان صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی مگر غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، انسان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرتا. عرفان بھائی، عرفان صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جلاؤ گروہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹران کی طرف سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں، راول پنڈی میں، جی ایچ کیو میں، اس پہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کو اتنا فری ہینڈ دیا گیا تھا پارٹی کی جانب، پارٹی کی طرف سے؟ کیا ان کو جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ اسی حوالے سے تھا کہ آپ لوگ جاؤ اور توڑ دو، تہس نہس کر دو سب کچھ، موٹر ویز کو جلا دو، گاڑیوں کو جلا دو، ریڈیو پشاور کی عمارت کو جلا دو؟ اگر اسکرپٹ کے اندر، اگر حکومت کے اسکرپٹ کے اندر یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی؟ کیوں خان صاحب نے جب اعلان کیا کہ میں پورے اسلام آباد کے اندر 20 لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں تو 20 لاکھ لوگوں کے ٹپڑ کو سنبھالنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم تھی، 20 لاکھ آدمی، اگر وہ تو نہیں لا سکے خیر، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو کیا کور کمانڈر ہاؤس اور پاکستان کی ایسی جگہیں جو پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جگہ ہیں اور آج سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہوں؟ تو میرے خیال سے یہ مجھے انڈیا کے کسی ڈرامے سے کم نہیں لگتا، یہ انڈیا کی کسی فلم سے کم نہیں لگتا. یہ ایسا تھا کہ جو اسکرپٹ تھا اور ہم اور آپ مل کے ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آسانی سے انہوں نے سارے معاملات کے اندر یہ سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں، ایسا ممکن پاکستان میں پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور میرے خیال سے آئندہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گھس جائیں. تو میرے خیال سے اس کے اندر جو موجودہ حکومت ہے ان کی سیاستی جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. اس کے اندر جو عناصر شامل ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، مگر اس اسٹیج تک کیسے لایا گیا یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ یہاں تک آپ نے کیسے آنے دیا اس معاملات کو. میرے خیال سے بڑی بدقسمتی ہے جو حالات اس 2 دن کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں، جو اس ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے، اس کی ذمہ داری حکمرانوں کو، تمام اداروں کے کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کی ایسی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں باڈی لینگویج، میرے خیال سے سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک بڑی مشکلات سے حاصل کیا گیا تھا. یہ کسی ایک عمران خان کے لیے نہیں بنا، یہ کسی ایک آرمی چیف کے لیے نہیں بنا، یہ کسی بھی ایک ایکس پارٹی کے لیے یا زیڈ پارٹی کے لیے نہیں بنا. یہ ملک ہماری پوری قوم عوام کے لیے اسلامی نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ملک کی بنیاد پڑی ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں تو پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوئی، یعنی اس سے پہلے بھی اس ملک کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے رہے، مگر جس قسم کے حالات اس دور کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ مقدس کا کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں الیکشن پاکستان کے اندر جمہوریت کا نام ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، جو پاکستان کے اندر آج تک کبھی میرے خیال سے 2008 سے پہلے لاسٹ جو میں نے الیکشن دیکھے تھے وہ 2008 کے الیکشن تھے جو جنرل مشرف صاحب نے کروائے تھے، اور اس الیکشن میں پارٹی جو حکومت تھی
وہ حکومت ہار گئی اور اپوزیشن جیتی, تو اسی کو فری اور فیئر الیکشن کہیں گے نا آپ. لیکن عرفان صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم خان صاحب کے عمل کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ جتھوں کی سیاست ہوگی, جس کے پاس زیادہ جتھے ہوں گے اس کو پاور مانا جائے گا اور اسی کو یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اس کے پاس چونکہ زیادہ لوگ ہیں اس لیے اس کو مانا جائے. نہیں بالکل, اس بات پہ تو میں کوئی 100% میں یہ بات کو ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, آج آپ یہ دیکھیں نا کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی وہ پوری کی پوری جو پلاننگ تھی, جو کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا, خدا نہ خواستہ کوئی بلاسٹ ہو سکتا تھا, کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا. میرے خیال سے جو ابھی تک کی اطلاع ہے اس کے مطابق 4 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ اس وقت تک ابھی تک آئی ہے اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں. زیادہ لوگ بھی زخمی ہو سکتے تھے, مگر حالات پاکستان کے اندر دیکھے گئے ہیں کہ پوری دنیا آج آپ کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے, پوری دنیا کی میڈیا آپ بھی دیکھ رہی ہے کہ آخر اداروں کے ساتھ اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. یہ تو دشمن نہیں کر سکے, یہ تو کافی پاکستان کے دشمن کتنے سالوں تک کوشش کرتے رہے, کتنی ڈرٹی پالیٹکس کرتے رہے, مگر کبھی بھی وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر سکے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستانی قوم کم از کم ایشوز کے اندر پاکستان کے نام پہ ایک ہو جاتی ہے. کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر دیکھیں آپ ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ طیب الاردگان آج اپنی جگہ پہ اگر کھڑا ہے ترکی میں, تو اس کے عوام نے کھڑا کیا. وہاں پہ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بھی یہی حالات پیدا کیے گئے تھے, مگر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج بھی بارڈر پہ ہمارے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شہادتیں دینے والے اگر آرمی چیف کے بارے میں یا ان کے سینئر کے بارے میں اگر اس قسم کی لینگویج استعمال کی جائے گی اور ان کے گھروں پہ چڑھائی ہو جائے گی, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا, جو آج سارے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, اسد عمر کو انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر سے انہوں نے گرفتار کی. اس طریقے سے عرفان بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کسی اور کیس میں گئے تھے, پکڑے کسی اور کیس میں گئے, مریم نواز باپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئی, اس کو جیل میں پکڑ لیا گیا. اسی طرح دوسرے سیاسی اداروں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. لیکن کیا اس وقت جو ہے ان کے کارکنوں کو بھی یہ جلاؤ گراؤ کرنا چاہیے تھا تاکہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے؟ نہیں, آپ کی بات اس بات پہ تو دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اور یہ پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم پگلے دیوانے اور مستانے جو آج 13 پارٹیوں کا جو یہ پورا جھمٹ تیار ہوا ہے, وہ آپ بتائیں کہ کیا یہ 13 وہی پارٹیاں نہیں ہیں کہ جو ماضی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑتے رہے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر نیب کے کیسز کے ذریعے سیاست کے اندر اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتے رہے. تو یہ وہی لوگ ہیں, وہی پارٹی ہیں. یہ تو خان صاحب کی تحریک انصاف تو پہلی بار حکومت میں آئی ہے, اس سے پہلے تو حکومت میں نہیں آئی تھی. تو یہ جو رویہ ہے, یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ سیاست کے اندر ہی سیاست ہو رہی ہے, یعنی کہ ڈرٹی پالیٹکس کہا جائے گا, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے, اور جو حرکتیں اور جو ماضی میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سیاست میں, لیکن آج پاکستان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اپنے مقصد کی سیاست کرتے ہیں. ایک عوامی سیاست کہیں بھی نظر نہیں آتی. عوامی سیاست اگر ہوتی تو آج سی پیک اپنے ریزلٹ دے چکا ہوتا. آج اگر ان کی سیاست اگر اتنی اچھی ہوتی تو پاکستان آج آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے نہ کھڑا ہوتا. آج اگر ان کی سیاست پاکستانیوں کے لیے اتنی اچھی ہوتی تو پاکستان کی نوجوان نسل جو ایک مایوس ہو چکی ہے, وہ آج پاکستان سے باہر اپنا ٹیلنٹ لے کے وہاں پہ جا کے ان کو کامیاب نہ کرتی, پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لیے کام کرتی. تو میرے خیال سے کہ سیاسی طور پہ ناکام ہو چکے, اور اس وقت پاکستان کا جو حل میں دیکھ رہا ہوں, میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. پاکستان کو اگر اس وقت ان حالات سے آپ کو نکالنا ہے
تو پاکستان کا جو حل ہے وہ پاکستان کا حل جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. پاکستان کو بہترین پریزیڈنشل سسٹم لا کے آئین میں ترمیم کر کے اس میں جو بھی جو کمی پیشی ہے اس کو پورا کر کے اس ملک کو بہترین پریزیڈنشل سسٹم لا دے کے اور بہترین طریقے سے اچھے لوگوں کو آپ اس کے اندر موقع دے کے بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے کے آپ ملک کے مسائل کے اوپر قابو پا سکتے ہو. اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے بھی آپ کو ایک اتنی بڑی آپ کو وہ دی ہوئی ہے پاکستان کے لیے جو ہے زمین کے نیچے بھی خزانے پڑے ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر بھی اپارچونیٹیز بنی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے لیڈرشپ کی. عرفان صاحب، پاکستانی سیاست جو ہے عدم برداشت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ کوئی ایک پارٹی اچھا کام کرتی ہے دوسری اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، جب تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کو ہاتھ پکڑنا سیکھنا پڑے گا. یہ جو ٹانگیں کھینچنوں کا زمانہ پاکستان کے اندر اب یہ پرانا ہو گیا. یہ کوئی 1980 نہیں ہے، 1990 نہیں ہے، 2000 نہیں ہے، 2023 میں ہم آ چکے ہیں. یہ جو آج اور کل کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی تک میرے خیال سے گرو اپ ہونا چاہیے. یعنی کہ میری طرف سے کال یہ ہے کہ گرو اپ. اب آپ دنیا کو دیکھو کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. دنیا آج اب انڈیا کو بھی دیکھ لو کہ آج انڈیا کے اندر پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے جنگیں بھی لڑی، انڈیا نے جو ہے وہ کافی چیلنجز کو فیس بھی کیا، مگر آج انڈیا نے اپنا معاشی طور پہ جو دفاع کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو پاکستان کے اندر یہ جو حالات اور معاملات ہیں کبھی جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے پرابلم آ جاتا ہے کہ جس سے سیاسی ویکیوم آ جاتا ہے، معاشی ویکیوم آ جاتا ہے. ایک تسلسل ہونا چاہیے. جمہوریت میں اگر تسلسل نہیں ہوگا اور 2-3 سال میں باریوں کی باریاں لیتے رہیں گے تو ملک کے حالات ظاہری باتیں ایسے ہی رہیں گے. جمہوریت کو جو ہے وہ آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، جمہوریت کو قوم کے لیے استعمال ہونی چاہیے. عرفان صاحب، اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو پہلے جب میڈیا ٹاکس ہوتی تھی سیاسی رہنماؤں کے درمیان یا کسی قسم کا کوئی مباحثہ ہوتا تھا تو اس میں کارکردگی کی بات کی جاتی تھی، جی فلاں پارٹی نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے، کون سے پروجیکٹس بنائے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب اس کی کارکردگی کے بجائے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کا یہ اسکینڈل ہے، اس نے یہ برا کیا، اس نے وہ برا کیا. تو کیا آپ اس کو مثبت پہلو میں لے کے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ معروضی سیاست جو ہے وہ جو ہے ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معروضی سیاست چل رہی ہے. آپ کے پولیس گرداری لیں گے تو بلاول آ جائیں گے، بلاول ہٹیں گے تو آصفہ آ جائے گی. یہ سلسلہ چلا. اسی طریقے سے نواز شریف کو دیکھیں تو وہی سلسلہ کہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم. یہ جو معروضی سیاست ہے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. جنرل مشرف صاحب نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان کیسے بنایا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو ذرا اسٹڈی کیجئے. اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی میرٹ کے علاوہ کسی کو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا. انہوں نے میرٹ کے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ تمام تر ایشوز کو پیش کیا. تو یہ جب تک معروضی سیاست ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی جو یہ آپ نے سوال کیا ہے وہ اسی طریقے کا رہے گا. عدم برداشت کیسے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی شہباز شریف تھا نا کہ جو کہتا تھا کہ تم کو مال روڈ کے اوپر آصف علی زرداری اگر گلے سے نہ کھینچ کے لاؤں تو میرا نام شہباز شریف سے بدل کے رکھ لینا. تو یہ تاریخ ماضی کے اندر بڑی مثالیں موجود ہیں. اسی طریقے سے آصف علی زرداری کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سیاست بھی اسی طریقے کی سیاست رہی ہے. مگر ان سے کم از کم نواز شریف سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ کافی بہتر رہی ہیں. مگر معلوم کی سیاست جب تک پاکستان سے ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں جنرل مشرف صاحب کا دور وہ واحد دور تھا کہ جس کے اندر پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی کیونکہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے جو بڑے بڑے ہمارے جو ٹیکسٹائلز تھے، ہمارے کاروباری ایشوز تھے، جو بزنس کے بڑے بڑے ایشوز تھے
وہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتے تھے، کیونکہ پیچھے لوگ ایسے تھے کہ جو پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا ایک ایکسپیرینس رکھتے تھے. تو آج کے دور میں آج آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا حال تو دیکھیں آپ، اس پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے کون سے ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے؟ آپ نے کتنے دن ہو گئے اس پارلیمنٹ کے اندر سے پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں ہے آپ سے؟ کوئی ایسی لیجسلیشن ہوئی ہو کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو؟ صرف انہی کے ایشوز ہیں، انہی کے ایشوز سے باہر ہی نہیں نکلتے تو ملک اور قوم کے لیے کیا سوچیں گے؟ عرفان صاحب، آپ نے بات کی تھی سی پیک کی اور اس طرح کی ترقی کے حوالے سے، تو جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان، چائنا اور افغانستان، ایران وغیرہ کے، یہ ایک بلاک جو ہے یہ مارز وجود میں آ رہا ہے معاشی حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بلاک واقعی بن رہا ہے؟ اور اگر بنے گا تو کیا معاشی طور پہ پاکستان یا یہ خطہ جو ہے یہ استحکام حاصل کر سکتا ہے؟ اس میں آپ کو ہم سب کو جنرل مشرف صاحب کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ضرور بات کروں گا کہ دیکھیں یہ تھنک پیک جو ہے، دیکھیں یہ تو ہمیں 1957 سے ہمارے پاس گوارا موجود ہے، مگر یہ کام شروع ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب نے آنے کے بعد جو تھی پیک ہے اس کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوسٹل ہائی وے کے ذریعے آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ انہوں نے بالکل ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آپ مل گئے. تو یہ جو سی پیک ہے یہ گیم چینجر ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال ہے، 5 سال ہے یا 10 سال. یہ تو ایک لانگ لاسٹنگ ایک پورا پاکستان کی ایک ایسا گیم چینجر ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک کے اندر تمام تر ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہو. آپ کی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، آپ کے معاشی بحران سے آپ باہر نکلیں گے، پاکستان کو یہاں سے بے حد اپورچونیٹی ملے گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی بلاک، تو بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ اور انڈیا اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم سی پیک میں کامیاب ہو. مگر آپ یہ دوسری طرف دیکھیں تو چائنا، رشیا، ترکی اور پاکستان اور یہ پورا جو بلاک، ایران، یہ سارا جو بلاک آگے آپ دیکھیں کہ سعودیہ اور ایران کو چائنا نے جس طریقے سے مشکل حالات میں ان دونوں کو بٹھایا ہے، یہ بھی ایک اسی گیم چینجر کا حصہ ہے. تو میرے خیال سے کہ ایک زبردست اور بہترین ایک ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. یہ ہمارا بیک بون بنے گا معیشت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سب یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کی کریڈٹ دے سکتی ہے. یہ کریڈٹ آپ کو خواجہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو دینا پڑے گا. جس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے کرنٹ ایشوز پر جو ہے وہ بڑی سیر اصل گفتگو فرمائی ہے. جسٹ سم اپ کیجیے گا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے؟ پلیز. ویری سمپل طریقہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ملک کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے اندر صرف ایک بہترین اور ایک ایسی لیڈرشپ ہمیں چاہیے کہ جو اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے اس ملک کے ایشوز کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی. آج آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے جو لوگوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کریڈیبلٹی کی وجہ سے. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی ہے جس کو دیکھ کے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے دیکھا جائے تو خان صاحب اپنے 3 سال اور 8 مہینے کے ٹینیور میں کام نہ کر سکے جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، مگر آج بھی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میرے خیال سے ایک فیئر الیکشن ہونے چاہیے ملک کے اندر، اور اس کے بعد عوام کے طور پہ جو بھی نمائندہ آتا ہے میرے خیال سے اس کے بعد اس کو کام کرنے دیا جائے. اس ملک کے اندر اگر بہتر لیڈرشپ کے ساتھ ایک بہتر ویژن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو اس ملک کے مسائل حل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں، پوری دنیا میں مسائل ہوتے ہیں، مگر اس ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمیں لانگ لاسٹنگ جو اننگ کھیلنی ہے، ایک لمبی اننگ کھیلنی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو پریزیڈنشل سسٹم بچا سکتا ہے. اس ملک کو یہ جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے یہ ایک پرسودہ بدبودار ایک ایسا نظام ہے جس کو حسن نثار کہتے ہیں کہ تیزاب سے دھونے کا جو ہے وہ میرے خیال سے تیزاب سے بھی دھو لے تو یہ آپ کا
جو نظام یہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے پاکستان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد، ایک آزاد الیکشن اگر ہونے کے بعد جو بھی قیادت آتی ہے اسے کام کرنے کے لیے اگر انوائرمنٹ دیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیے اپوزیشن، میں سمجھتا ہوں حکومت سے زیادہ اپوزیشن ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہ کے زیادہ بہتر پرفارمنس کر سکتے ہو، مگر یہاں پہ لوگوں کی جو وہ مینٹلٹی یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہ کے سب کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہتر اپوزیشن کے بغیر بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی کامیاب حکومت ہو تو اس کے لیے بہترین اپوزیشن بھی ہونا ضروری ہے. فری اپوزیشن نہیں ہے. تو اس ملک کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. قانون کی جو قانون سب کے برابر ہونا چاہیے. اور خدا کے لیے اگر آپ دیر کر دی تو پاکستان کے پاس اب اتنا بڑا ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی مایوس ہو چکی ہے، نوجوان نسل مایوس ہو چکی ہے کہ آپ کی پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان سے باہر کافی بزنس کر چکی ہے اسٹارٹ. تو میرے خیال سے اب انہیں جو ہے وہ سکون کا سانس دینا چاہیے. تو ہی یہ مسئلے حل ہوں گے تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کی عوام سکون سانس لے سکتی ہے. جی ناظرین، آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات عرفان میمن صاحب، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور انصاف کی فوری فراہمی جو ہے وہی ملکی مسائل کا حل ہے. آئندہ پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.